बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फवाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम खबरों, तजज़िये और तबसरे के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि इमरान खान साहब की जानिब से लंबा छक्का जो है वो लगा दिया गया है और सफाई मुहिम या जो एक फ़िल्टर ऑलरेडी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर लगाया गया था, लेकिन इसके साथ ही इमरान खान साहब की जानिब से भी हैरान कुन और ये बड़ा डिसीजन लिया गया है और सफाई मुहिम का आगाज़ किया जा चुका है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। इस हवाले से कुछ अहम और एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं इमरान खान साहब की जानिब से क्या अब ये स्टेप लिया गया है। एक तो ये आपके साथ शेयर करूँगा, आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब अहम जो मुलाकात है वो उनकी जानिब से की गई है। ये अहम मुलाकात किस से की गई है और मौजूदा सिनेरियो में ये मुलाकात कैसे इंपॉर्टेंट है, इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूँगा। हुकूमती तख्ता जो कि उलटने जा रहा है, एक बड़ा इस्तीफ़ा इस हुकूमत के अंदर से सामने आया है और ऐसे वक्त में सामने आया है ये इस्तीफ़ा कि जब हुकूमत के पास एक माह से भी कम का जो वक्त है वो रह चुका है। आखिर ऐसा हुआ क्या कि ये जो बड़ा इस्तीफ़ा है वो बिल्कुल ऐन वक्त के ऊपर दिया गया? क्या इख्तलाफात मज़ीद सामने आए हैं हुकूमत के? ऑलरेडी जो इनका इत्तेहाद था वो तो टूट चुका है और आसिफ जरदारी जो कि ये समझ रहे थे कि मुस्लिम लीग नून के साथ उन्होंने हाथ किया और सारा मलबा उनके ऊपर डाला। मुस्लिम लीग नून अब उनके साथ एक बड़ा हाथ नून लीग ने जरदारी के साथ किया है। कुछ तफसीलात इस वाले से भी आज की व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो कुछ अपडेट्स हैं आपके साथ मैं शेयर करता चलूँ और ये अपडेट जो है वो सिंध से है और अपडेट ये है कि कश्मीर और जीबी तर्स का जो रजीम चेंज किया गया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमतें गिराई गईं। इसी तरह से जो सूबा सिंध है, सिंध की जो असम्बली है, इस असम्बली में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास जो अपोजिशन लीडर का ओहदा था वो ओहदा भी उनसे लेने की जो कोशिशें हैं वो इस वक्त की जा रही हैं। हालांकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दूसरी सबसे बड़ी जमात है और MQM जिसे यह अपोजिशन लीडर का ओहदा देने का जो फ़ैसला किया गया है वो तीसरी भी मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुकाबले में बहुत कम नशिस्तें हैं उनके पास, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पर भी इस तरह की कोशिशें की जा रही हैं और ये होता इस वजह से दिया जा रहा है ताकि जो निगरान सेटअप है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुकम्मल तौर पर आउट किया जाए। लेकिन इसमें बड़ी नाकामी का जो सामना है वो इस वक्त उठाना पड़ रहा है सिंध में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगेंस्ट, क्योंकि अपोजिशन लीडर का जो ओहदा है वो इस वक्त तोड़ा नहीं जा सका। खबर के मुताबिक नाजरीन मामला इस तरह से है कि अपोजिशन लीडर के मामले पर GDA और MQM में डेडलॉक बरकरार है। GDA के किसी रुकन ने MQM की अपोजिशन लीडर के लिए हिमायत नहीं की है। तफसीलात के मुताबिक MQM को अपोजिशन लीडर का ओहदा मिलना मुश्किल बन गया। GDA और MQM में डेडलॉक बरकरार है। GDA के किसी रुकन ने MQM अपोजिशन लीडर के लिए हिमायत नहीं की। MQM के 20 अरकान ने अपोजिशन लीडर के लिए दरख्वास्त स्पीकर को जमा करा दी है। हलीम आदिल शेख की बतौर अपोजिशन लीडर तैनाती के वक्त 59 अरकान के दस्तखत थे। हलीम आदिल को हटाने के लिए MQM सिर्फ 20 अरकान की हिमायत हासिल कर सकी है। असेंबली रूल्स शिक 26 के तहत अपोजिशन लीडर को अपोजिशन बेंचेस की अक्सरियत दरकार है। स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी ने दरख्वास्त पर फैसला रूल्स के मुताबिक करने का फ़ैसला किया है। तो ये कोई फ़ैसला नहीं है जो उन्होंने बड़ा मार्का मार लिया या बहुत वो चैंपियन बन रहे हैं। वैसी बात है, रूल्स के मुताबिक ही उन्होंने फ़ैसला करना है। रूल्स के से हटकर जो फ़ैसला है वो तो नहीं करना। लेकिन जिस तरीके से रजीम चेंज ऑपरेशंस हुए हैं GB में और कश्मीर में, उसके बाद कोई बात नहीं कि यहाँ पर भी इसी तरह का कोई जो काम है वो किया जाए, लेकिन अभी तक एक बड़ी नाकामी का जो सामना है वो करना पड़ा है और इस नाकामी की जो रीज़न है वो GDA है, क्योंकि GDA और MQM में डेडलॉक बरकरार है। और इसकी एक रीज़न ये भी है कि ज़ाहिर सी बात है यहाँ पर फिर मामला जो पीपल्स पार्टी में जो हुकूमत है सिंध में जो हुकूमत है वो पीपल्स पार्टी की है, तो फिर उनके साथ जो मामलात और बंदर बांट है उस वाले से भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से इनका जो मामला है वो भी तय नहीं हो पा रहा। दूसरी तरफ नाज़रीन, चौधरी परवेज़ इलाही जो हैं उनकी अभी तक रिहाई मुमकिन नहीं हो सकी। यहाँ तक के रोबकार भी जारी हो गए और वो एक्सेप्ट भी हो गए, लेकिन अभी तक परवेज़ इलाही साहब की जो रिहाई है वो जेल से मुमकिन नहीं हो सकी और इस मरतबा अभी तक किसी दूसरे केस में भी जो गिरफ्तारी है वो परवेज़ इलाही साहब की नहीं डाली गई। खबर के मुताबिक नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर और साबिक वज़ीर आला पंजाब
چودھری پرویز الہی کی رہائی آج بھی ممکن نہ ہو سکی۔ رات کو عدالتی عملہ چودھری پرویز الہی کے روپکار لے کر جیل پہنچا تو پرویز الہی کے وکیل عامر سعید راں بھی دیگر وکلاء کے ہمراہ کیمپ جیل کے باہر پہنچ گئے، لیکن پرویز الہی جیل سے رہا نہ ہو سکے۔ پرویز الہی کی رہائی روپکار کیمپ جیل پہنچانے کے باوجود ممکن نہیں ہو سکی۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کے وکلاء کیمپ جیل سے خالی ہاتھ لوٹ گئے۔ عدالتی اہلکار نے کہا کہ ان کا کام صرف روپکار پہنچانا تھا، رہائی جیل حکام کا کام ہے۔ دوسری طرف پولیس نے 3 MPO کے تحت پرویز الہی کی نظر بندی کی سفارش کر دی اور موقف اپنایا کہ پرویز الہی کی رہائی سے نقص امن کا خدشہ ہے۔ پولیس نے پرویز الہی کی 3 MPO کے تحت نظر بندی کے لیے ڈپٹی کمشنر لاہور کو خط لکھ دیا ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ مقدمات کی تفتیش کے دوران یہ بات سامنے آئی کہ پولیس کے پرویز الہی جو ہے وہ نقص امن کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں، اس لیے ان کی نظر بندی کے احکامات جاری کیے جائیں۔ ذرائع کے مطابق ڈپٹی کمشنر لاہور نے ابھی تک پرویز الہی کی نظر بندی کا کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ تو یہ لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے پرویز الہی کو غیر شدہ مقدمات میں بھی گرفتاری سے روکنے کا جو حکم تھا وہ دیا گیا، تحریری فیصلہ بھی جاری ہو گیا اور اس کے بعد یہ جو روپکار تھے وہ بھی پہنچا دیے گئے، لیکن ابھی تک پرویز الہی صاحب کی جو رہائی ہے وہ ممکن نہیں ہو سکی۔ تو بہرحال اس حوالے سے مزید اطلاعات یہ بھی ہیں کہ اگر ایٹ دا اینڈ عدالت سے دوبارہ کوئی بڑا حکم آتا ہے یا عدالت توہین عدالت ان کے اوپر لگاتی ہے کیونکہ عدالتی حکم ہے، تو اس کے بعد اگر رہائی ہو بھی جاتی ہے تو پھر پرویز الہی صاحب کی مزید کسی مقدمے کے اندر جو گرفتاری ہے وہ ڈالی جا سکتی ہے تاکہ ان کو گرفتار ہی رکھا جائے۔ اور اس کی جو ریزن ہے وہ یہ ہے کہ ابھی تک پرویز الہی صاحب بات نہیں مان رہے اور عمران خان صاحب کا ساتھ جوڑنے کے لیے وہ راضی نہیں ہو رہے، اور اس کی جو سب سے بڑی ریزن ہے وہ مونس الہی ہے۔ مونس الہی جو ہیں وہ خود ملک سے باہر ہیں لیکن وہ وہاں پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ عمران خان کا ساتھ چھوڑنے، پاکستان تحریک انصاف کا ساتھ نہ چھوڑنے کا فیصلہ ان کی جانب سے کیا گیا، یہی پیغام پرویز الہی کو پہنچایا گیا، جس کی وجہ سے پرویز الہی جو ہیں وہ بھی ابھی تک کھڑے ہوئے ہیں۔ ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد جہانگیر جدون ایک بڑا استعفیٰ سامنے آیا ہے، اور اس وقت یہ استعفیٰ سامنے آیا کہ جب اس موجودہ حکومت کا صرف اور صرف 1 ماہ سے بھی کم کا جو وقت تھا وہ رہ گیا، لیکن جو ہے وہ اسی ٹینیور کے دوران ایڈوکیٹ جنرل جہانگیر جدون نے استعفیٰ دیا۔ جہانگیر جدون جو ہیں، جو کہ ایڈوکیٹ جنرل ہیں اسلام آباد میں، یہ مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے، سیاسی ورکر ہیں ان کے ایک قسم کے، اور انہی کی خیر مقدمے بھی کافی سارے یہ لڑتے رہے ہیں۔ انہوں نے یہ جو استعفیٰ ہے وہ دے دیا ہے، اور باقاعدہ طور پر انہوں نے جو اپنا استعفیٰ ہے وہ صدر مملکت کو پہنچا دیا ہے۔ جو ریزن ان کی جانب سے دی گئی وہ یہ تھی کہ ذاتی وجوہات کی بنا پر جو عہدے سے استعفیٰ ہے وہ دے رہے ہیں، لیکن ابھی ان کنفرم کچھ اطلاعات یہ سامنے آ رہی ہیں کہ کچھ کلیشز چل رہے تھے ایڈوکیٹ جنرل اور IG اسلام آباد کے درمیان، اور ان دونوں میں سے کسی ایک کو سائیڈ پہ کرنا ضروری تھا، تو جس کی وجہ سے یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ جو ایڈوکیٹ جنرل ہیں وہ اپنے عہدے سے جو ہے وہ استعفیٰ دے دیں، تو اس وجہ سے یہ جو استعفیٰ ہے وہ سامنے آ گیا ہے۔ آگے چلتے ہوئے ناظرین ایک اور بڑی خبر ہے وہ بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا چلوں، اور یہ خبر ہے آرمی چیف عاصم منیر صاحب کے حوالے سے۔ ان کی بڑی ایک اہم ملاقات ہوئی ہے، اور آرمی چیف جو تھے وہ 2 روزہ دورے پر گئے تھے ایران، اور اس دورے کے دوران آرمی چیف نے جو ملاقات کی ہے وہ ایرانی مسلح افواج کے جو سربراہ ہیں ان سے ملاقات کی ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے تہران میں ایران کی مسلح افواج کے سربراہ جنرل محمد باقری سے ملاقات کی، اور یاد رہے کہ ایران اور سعودیہ کی چونکہ اس وقت دوستی ہو چکی ہے، ان دونوں کی آپس میں لڑائی چل رہی تھی، تو اس تناظر میں دیکھا جائے تو یہ ملاقات بھی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اس سے قبل پاکستان کے شاید اس طرح سے جو تعلقات تھے وہ ایران کے ساتھ نہیں تھے، لیکن اب یہ جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں حالات کی بہتری کے بعد، تو پاکستان کے بھی اس موجودہ تناظر میں جو تعلقات ہیں ایران کے ساتھ، اس تناظر میں بڑی امپورٹنٹ یہ ملاقات تھی۔ تو بہرحال ایرانی سفارت خانے کے مطابق ملاقات میں دونوں ممالک کے درمیان باہمی دلچسپی اور پاک ایران دفاعی تعاون کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس سے قبل پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق آرمی چیف ایرانی عسکری اور سول قیادت سے ملاقاتیں کریں گے، یہ ان کی جانب سے بتایا گیا تھا، لیکن اب یہ جو ملاقات ہے وہ ہوئی ہے دفاعی اور سیکیورٹی تعاون کے حوالے سے، جو تبادلہ خیال ہے وہ بھی اس ملاقات کے دوران کیا گیا ہے۔ اکتوبر میں انتخابات کے حوالے سے بھی بڑی خبر ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا چلوں، اور جماعت اسلامی کے لیاقت بلوچ کی جانب سے یہ اعلان سامنے آیا ہے کہ اگر اکتوبر میں انتخابات نہیں کروائے جاتے تو پھر یہ بھرپور
احتجاجی تحریک چلائیں گے۔ اس وقت چونکہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ شاید مسلم لیگ نون جن کی یہ خواہش ہے کہ الیکشن مزید آگے جائیں، وہ اس طرح سے کوئی کوشش کر سکتی ہیں کہ جو نگران سیٹ اپ ہے اگر اس کو مزید پرولونگ کیا جاتا ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے الیکشن آگے جا سکتے ہیں، جیسا کہ پنجاب اور کے پی میں کیا گیا۔ اسی خدشے کے پیش نظر یہ جو بیان ہے اہم وہ سامنے آیا ہے، اور لیاقت بلوچ جماعت اسلامی کے جو نائب امیر ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر حکومت نے الیکشن میں انتخابات نہ کرائے تو جماعت جو ہے وہ پورے ملک بھر میں جو احتجاجی تحریک ہے وہ چلائے گی، اور ساتھ ہی ساتھ ان کا یہ کہنا ہے کہ اس مرتبہ یہ جو ٹکٹس جاری کریں گے جماعت اسلامی، وہ 50% جو ٹکٹیں ہیں وہ یہ نوجوانوں کو جاری کریں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ لیاقت بلوچ کی جانب سے 9 مئی کو فوجی تنصیبات پر حملے کے مجرموں کو قانون کے کٹہرے میں کھڑا کرنے کا بھی کہا گیا، لیکن ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ پکڑ دھکڑ کی آڑ میں نئی سیاسی انجینئرنگ قبول نہیں کریں گے۔ تو یہ بڑا ایک امپورٹنٹ بیان تھا جو کہ لیاقت بلوچ صاحب کی جانب سے دیا گیا ہے۔ حکومت اس وقت شدید قسم کی گھبرائی ہوئی ہے، اور اس گھبراہٹ میں اب حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو الیکشنز ہیں وہ پرانی مردم شماری کے مطابق ہی کروائے جائیں گے۔ اور اس اعلان کے بعد حکومت کے یہ رانا ثناء اللہ کی جانب سے جو بیان ہے وہ سامنے آیا ہے، اور اس اعلان کے بعد یا اس بیان کے بعد ایک خدشہ جس کا اظہار کیا جا رہا تھا کہ ایک جو ریزن جس کو بنایا جا سکتا ہے الیکشن کو ڈیلے کرنے کے لیے، وہ ریزن نئی مردم شماری کا بہانہ ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر نئی مردم شماری جو کہ اس وقت ہو چکی ہے، اس نئی مردم شماری کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ جاری ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ باؤنڈ ہوگا کہ اس نئی مردم شماری کے تحت الیکشن کروائے، اور پھر اسی طرح سے اس نئی مردم شماری کے تحت جو نئی حلقہ بندیاں ہیں وہ بھی کروائے، اور اس میں کم سے کم 4-5 ماہ جو تھے وہ لگنے تھے، کیونکہ نوٹیفیکیشن ہو گیا تھا اور اس نوٹیفیکیشن کے بعد نئی مردم شماری کے مطابق حلقہ بندیاں کروائیں جانی تھیں، اور پھر اس کے بعد جو الیکشنز تھے وہ ہونے تھے۔ تو اس کو بنیاد بناتے ہوئے الیکشنز 6 ماہ کے لیے یا 5 ماہ کے لیے 4 ماہ کے لیے ڈیلے کیے جا سکتے ہیں، لیکن اب یہ جو بیان آیا ہے کہ الیکشن کمیشن پرانی مردم شماری پر الیکشن کروانے کا پابند ہوگا، اور نوٹیفیکیشن کے حوالے سے بھی یہ کہا گیا کہ کوئی جو نوٹیفیکیشن ہے وہ نئی مردم شماری کے حوالے سے جاری نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اور اس کی ایک جو ریزن بتائی جا رہی ہے کہ کیوں یہ فیصلہ کیا گیا کہ پرانی مردم شماری کے تحت، کیونکہ ابھی جتنے نئے ووٹرز رجسٹر ہوئے ہیں تقریباً 1.5-2 کروڑ غالباً جو نئے ووٹرز ہیں وہ رجسٹر ہوئے ہیں، اور وہ تمام نئے ووٹرز جو کہ رجسٹر ہوئے ہیں وہ اوبیسلی 18 سال ان کی جو ہے وہ ابھی ایج ہوئی ہے، تو سارے کا سارا نوجوان ووٹر رجسٹر ہوا ہے۔ تو یہ خدشہ تھا حکومت کو کہ اگر یہ سارے کے سارے جو نوجوان ہیں، یہ سارا کا سارا جو ووٹ ہے وہ عمران خان کا ہے، تو حلقہ بندیاں اگر ہوتی ہیں تو پھر ظاہر سی بات ہے حلقہ بندیوں میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ جو نئے ووٹرز ہیں یہ عمران خان کا ووٹر ہوگا، تو اس میں سے کسی طریقے سے عمران خان کو کوئی فائدہ نہ پہنچے۔ لیکن خیر، اگر پرانی مردم شماری کے تحت بھی الیکشن کرواتے ہیں، پرانی حلقہ بندیوں کے تحت بھی کرواتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے یہ جو نوجوان ووٹرز ہیں یہ ووٹ تو کاسٹ کریں گے، اور تب بھی جو فائدہ ہے وہ عمران خان کو ہی ہوگا۔ اور نہ صرف اس چیز سے عمران خان کو فائدہ ہوگا کہ نئے ووٹرز ان کے ساتھ ہیں، ویسے بھی اس وقت جو کچھ حکومتی کرتوت ہیں، جو کچھ انہوں نے کیا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، اور جو ان کی ایون کہ ابھی پرفارمنس رہی ہے، اس کو دیکھتے ہوئے بھی مختلف جو سرویز بھی سامنے آ رہے ہیں، اور ابھی ریسنٹلی بھی یہ اطلاع سامنے آئی کہ حکومت نے ایک اور سروے بھی کروایا ہے، اس سروے کے مطابق بھی نمبر 1 پر پاکستان تحریک انصاف ہی ہے۔ عمران خان صاحب نے ایک بڑا فیصلہ کیا ہے، اور اس دوران بلکہ یہ ایک حیران کن فیصلہ میں کہوں گا عمران خان صاحب کی جانب سے کیا گیا ہے، اور اس فیصلے کے مطابق عمران خان صاحب نے پارٹی کو چھوڑنے والوں کی جو بنیادی رکنیت ہے وہ معطل ختم کرنے کا بلکہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ صرف کچھ لوگ ہوں گے جنہیں عمران خان صاحب اجازت دیں گے، اور انڈیویجولی یہ کیس جو ہے وہ ویری کرے گا، اور عمران خان انہیں اجازت دیں گے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف میں واپس آ جائیں۔ ادروائز عمران خان صاحب نے سب کی بنیادی رکنیت ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور آج بھی مزید 6 پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی جو بنیادی رکنیت ہے وہ ختم کر دی گئی ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ انہیں پاکستان تحریک انصاف سے نکال دیا گیا ہے۔ حیران کن اور دلیرانہ فیصلہ عمران خان صاحب کا، یا عمران خان صاحب کا لمبا چھکا یہ اس لحاظ سے تھا کہ پارٹی کے اوپر ابھی چونکہ برا وقت چل رہا ہے، اور اس دوران بھی عمران خان صاحب اس طرح کا جو دلیرانہ ڈیسیجن ہے وہ لیں گے، کیونکہ پارٹی کو اس وقت ضرورت ہے کارکنوں کی،
یہ سمجھا جا رہا ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے پاس ابھی بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ جتنے اس کے ووٹرز ہیں اتنے ہی اس کے کارکن یا اتنے ہی اس کے ٹکٹس کے لیے امیدوار ہیں. تو کروڑوں امیدوار آپ سمجھ لیں اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ کے لیے ہیں. تو یہ جو کہا جا رہا تھا کہ ٹکٹ لینے کے لیے کوئی نہیں ہوگا، یہ بھی خیر ایک جسٹ بیانیے کی حد تک ہی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. تو بہرحال اس سے پہلے بھی عمران خان صاحب نے 2018 کے الیکشن سے پہلے کے پی میں جس طرح سے انہوں نے 20 ایم پی ایز کو جو ہے وہ ٹکٹ ہولڈرز کو عمران خان صاحب نے پارٹی سے نکال دیا تھا. تو اس وقت بھی کہا جا رہا تھا کہ یہ عمران خان صاحب نے بڑا حیران کن اور دلیرانہ فیصلہ کیا ہے، کیونکہ کے پی میں ان کی حکومت بھی تھی، اور پھر اگر ان کو وہ نکالتے ہیں، وہ الیکٹڈ ممبرز ہیں، تو پاکستان تحریک انصاف کو جھٹکا پہنچے گا. لیکن اس وقت بھی اس کا فائدہ ہوا، اور اب بھی عمران خان صاحب نے یہ جو فیصلہ کیا ہے اس کا پاکستان تحریک انصاف کو فائدہ ہی ہوگا، کیونکہ جو نئے لوگ ہیں وہ اب اوپر آلریڈی آ چکے ہیں. پرویز خٹک صاحب کے حوالے سے بھی ایک بڑی خبر آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا چلوں، اور وہ خبر یہ ہے کہ پرویز خٹک نے نئی جماعت بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے. اس حوالے سے اسلام آباد اور پشاور میں پرویز خٹک نے جو ملاقاتیں ہیں وہ کرنی ہیں. اسلام آباد میں ملاقاتیں ختم ہو چکی ہیں، جبکہ پشاور میں وہ ملاقاتیں کریں گے. بہرحال ابھی تک کی تفصیلات کے مطابق پرویز الہی مکمل طور پر فلاپ ہو چکے ہیں، اور ان کو اپنے ہی علاقے نوشہرہ سے ہی بڑا جھٹکا اس صورت میں ملا ہے کہ کوئی بھی ان کے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں ہو رہا. رائے کے ساتھ کیجیے گا. آج کی ولاگ سے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.